बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के प्रोग्राम पख्तूनख्वा टुडे में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, 9 मई को मुल्क भर में होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह सिंध और पंजाब में ख़त्म करने की कोशिश की गई, उनके रहनुमा जो है उनको ज़बरदस्ती पार्टी से अलग किया गया, तो उस तरह की सूरत हाल हमें पख्तूनख्वा में नज़र नहीं आती। तो अब सवाल यह है कि ये फ़र्क क्यों है। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 9 साल तक बरसर इक़्तिदार रही। बहुत सारे ऐसे केसेस है यहाँ पे, जैसे BRT है, बिलियन सुनामी ट्री है, और भी इन 9 सालों में बहुत सारे करप्शन के केसेस और वाक़यात की जो है ना वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे मीडिया में उसका तस्करा भी होता रहा है। तो एक लिहाज से यहाँ पे अगर PTI के रहनुमाओं को गिरफ्तार करना हो या उन पर दबाव डालना हो तो ये बड़ा आसानी से हो सकता था। लेकिन अब सवाल ये है कि ये फ़र्क क्यों है। यहाँ पे न तो उस तरह PTI के कारकुनों को जो रहनुमा है सारी उनको गिरफ्तार किया गया, न उन पे छापे मारे गए, तो बिल्कुल सूरत हाल जो है ना मुख्तलिफ नज़र आती है। तो आज हम इस पे गुफ्तगू करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम कोशिश करेंगे कि जो सिक्योरिटी सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस पेशावर में, उस पर भी मुख्तसर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब महमूद बाबर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कालम निगार हैं। महमूद बाबर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया रिफत साहब, मेहरबानी। महमूद बाबर साहब, जिस तरह मैंने कहा कि 9 मई के बाद पंजाब और सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ तो वो हमें यहाँ पख्तूनख्वा में नज़र नहीं आ रहा है। तो ये जो डायनेमिक्स है ये उसकी वजह है या जो ये फ़र्क है ये क्यों है? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जब हम बाकी पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को PTI के हवाले से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि यहाँ पे सबसे पहले लोगों ने PTI को ऑन किया, फिर उससे मुसलसल ऑन किया, और अब भी ये लग रहा था अगर 9 मई के वाक़यात ना होते तो ये एक अनहोनी होनी थी, यानी ऐसा काम होना था जो कि खैबर पख्तूनख्वा में कभी नहीं हुआ कि तीसरी बार भी PTI ये इलेक्शन जीत जाती। और उसकी बड़ी वजह ये थी कि तहरीक इंसाफ के वोट जो हैं, यानी उसका जो वोटर है इस खैबर पख्तूनख्वा में, उसको किसी चीज़ से कोई गरज नहीं, उसको 1 करोड़ नौकरियों से भी कोई गरज नहीं, उसको 50 लाख घरों से भी कोई गरज नहीं, उसको ये भी नहीं मालूम कि उसे पिछले 10 साल में क्या मिला और क्या नहीं मिला, लेकिन बस उसको इमरान खान से मोहब्बत थी। और आपको मालूम है कि ये जो पख्तूनों का जो रीजन है, तो पख्तून ज़रा थोड़ा सा अपने नफ़रत और मोहब्बत दोनों में शिद्दत पसंद होते हैं। तो वो बहुत यानी एक हद तक जाते हैं, जुनून की हद तक जाते हैं। और उन्होंने माजी में भी देखा, बाकी सूबों के मुकाबले में अगर आप देखें तो PTI ने यहाँ पे 1-2 ऐसे प्रोजेक्ट्स भी किए जिसकी वजह से लोगों ने PTI को पसंद किया, जिसमें हेल्थ कार्ड का सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट था। हर किसी ने कहा कि मेरी जेब में 12 लाख रुपए पड़े हुए हैं और ये इमरान खान की वजह से पड़े हुए हैं। और ये BRT का जो प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट जो हैं ये बज़ाहिर अवामी मफाद के प्रोजेक्ट हैं, जो कि माजी में इनकी इस तरह की कोई बड़ी मिसाल नहीं मिलती। एक अमली मिसाल इन्होंने पेश की। बेशक ये मुश्किल प्रोजेक्ट थे, ज़्यादा पैसे इन पे लगे, इनमें करप्शन भी हुई होगी, बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन लोगों ने इनको पसंद किया। दूसरी बात ये थी कि इमरान खान के इस ज़ाती करिश्मे के अलावा एक और चीज़ थी कि उसके मुखालिफिन जो थे वो बहुत कमज़ोर थे यहाँ पे और बहुत तकसीम थे। आप देखें कि जमीयत उलमा इस्लाम ने उनको बल्दियाती इंतखाबात में कुछ टफ टाइम दिया, लेकिन जब आप उसे देखते हैं तो फिर वो पूरी सूबाई इलेक्शन तो उससे नहीं जीत सकती, क्योंकि दूसरे मरहले में PTI ने अपने आप को फिर समेट लिया था। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हालात बिल्कुल डिफरेंट हैं। और अब भी मैं एक बात और भी आपको कहता हूँ, 9 मई का वाक़या हो चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है और PTI बिल्कुल उस पे है, डिफेंसिव मोड में है, और वो उसके पास आगे बढ़ने के लिए एक भी कदम उठाने के लिए कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊं, PTI का वोटर अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में कहीं नहीं गया, बल्कि उसमें इजाफा हुआ है। और उसमें इजाफा इस तरह हुआ है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि इनके साथ ज्यादती हुई है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे उसका वोटर मुतासिर नहीं हुआ। नहीं, वो तो बिल्कुल मैं ये आपकी बात जो है ना, इससे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि उसका वोटर जो है उसी जगह पे मौजूद है। लेकिन ये जो जैसे यहाँ पे भी रेडियो पाकिस्तान की इमारत को आग लगाई गई, तो यहाँ पे जो इनके बड़े बड़े रहनुमा है, किसी के घर के ऊपर छापा नहीं मारा गया। परवेज सिर्फ एक जो है ना, परवेज खटक जो सूबाई सदर थे, तो उसने जो है ना सिर्फ इतना किया है कि वो
پارٹی کی صدارت کا جو عہدہ ہے وہ چھوڑ دیا ہے. میں آپ کو بتاؤں چاپے پڑ رہے ہیں جی, اور ہمیں بھی معلوم ہو رہا ہے کہ چاپے پڑ رہے ہیں اور لوگوں کو گرفتار کرنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے, لیکن یہاں پہ صورتحال تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ وہ قوتیں جو کہ باقی پاکستان میں کوئی قدم اٹھاتی ہیں تو ان کے لیے وہ قدم وہاں پہ اٹھانا اس کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے. وہاں پہ ان کے پاس کچھ اور ایسے عوامل ہیں کہ تحریک انصاف کو اگر وہاں پہ اس کو یعنی کمزور کیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ کسی اور طریقے سے اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پہ معاملات کچھ ڈیفرنٹ ہیں. یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ ایک تو پی ٹی آئی کے کسی بڑے رہنما نے ابھی تک کوئی ایسا کام کیا بھی نہیں, اس کی طرف سے کوئی بیان بھی نہیں آیا. جیسا کہ وہاں پہ ان کی آڈیوز آئیں, ان آڈیوز کی بنیاد پہ لوگوں کی گرفتاریاں کی گئیں. اس میں یہ کہا گیا کہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جاؤ اور فلاں جگہ چلے جاؤ اور چلو چلتے ہیں, اور زمان پارک میں اس کی تیاری ہوئی, یہ وہ سب کچھ وہاں پہ سامنے آیا. یہاں پہ ایسا نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کا جو پی ٹی آئی کا جو لیڈر ہے وہ ایگریسو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے اور شاید اس کے ساتھ بات ہو رہی ہے, اور اگر اس کے ساتھ بات ہوتی ہے اور اگر پی ٹی آئی کو یہاں پہ چھوڑا جاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا جیے جیسے کہ باقی پاکستان کے مقابلے میں اس کو یہاں پہ رہنے دیا جاتا ہے, تو ایک تو ان عناصر پہ جو کہ پارٹی کی ختم کرنے کے حوالے سے جو آپ نے انٹرو میں کہا کہ پارٹی ختم کی جا رہی ہے جی, تو اگر باقی علاقوں میں ختم کی جاتی ہے اور یہاں پہ وہ کسی حد تک رہتی ہے تو وہ الزام بھی ختم ہو جاتا ہے. وہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے ختم کرنا ہوتا تو ہم تو پورے پاکستان میں ختم کرتے. یہ خیبر پختونخوا میں کیوں رہ گئے؟ کیونکہ خیبر پختونخوا اتنا اہم بھی نہیں ہے پاکستان میں, مرکزی حکومت کے حوالے سے بھی, باقی مرکزی پالیسیوں کے حوالے سے بھی ان کے لیے اتنا اہم نہیں ہے. اچھا, ایک اور جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کے ووٹرز کو اپنے امیدوار نہ ملے اور انہوں نے پھر کسی اور امیدوار کے حق میں متفق کا فیصلہ کیا کہ ہم انہیں جتوا کر اسمبلیوں میں پہنچائیں گے, تو جب اتنی بڑی تعداد میں اگر وہ لوگوں کو اسمبلیوں میں پہنچا دیں گے تو پھر کون ان کو نئی حکومت بنانے سے روک سکتا ہے؟ تو حکومت اگر پھر بھی انہی کی بننی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے سوچا جا رہا ہے کہ ذریعے یہاں پہ دباؤ اور ہاتھ ہولا رکھا جائے, تاکہ اگر وہ پھر بھی حکومت انہوں نے بنانی ہے اس وقت کی سبکی سے بچنے کے لیے یہ بہتر طریقہ ہے کہ ہم یہ ظاہر کریں کہ جیسے کہ ہم ان کے خلاف کچھ کر ہی نہیں رہے. اچھا, لیکن ایک جو بڑی مصدقہ اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ان کی ایک جو طاقتور ادارے ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, یعنی وہ شاید ان کو کچھ مہلت بھی دی گئی تھی. بہت سارے جو ہے نا کیسز نیب کی طرف سے بالکل تیار تھے, بلکہ ان میں وارنٹی گرفتاری جو ہے وہ بھی جاری کیے گئے تھے, صرف دستخط ہونا باقی تھے. لیکن پھر ان کو اینڈ ٹائم پہ جو ہے نا وہ اطلاعات ہیں کہ وہ سارے وارنٹ وغیرہ جو ہے نا وہ واپس لیے گئے, کیونکہ پی ٹی آئی کی جو یہاں پہ مقامی لیڈرشپ ہے انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر مستقبل میں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل کا جب فیصلہ ہوگا, اگر کوئی پابندی لگتی ہے, عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, تو پھر جو ہے نا ہم اس وقت یہ فیصلہ کریں گے, تو اس وقت تک ہمیں جو ہے نا مہلت دیں. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, بات چیت تو ان کے ساتھ ہو رہی ہے. ابھی یہ جو باڈی لینگویج تھی نا پرویز خٹک صاحب کی اور اسد کیسر صاحب کی, جب وہ سامنے آئے اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور پرویز خٹک صاحب نے صرف اتنا کہا کہ وہ صوبائی صدارت سے الگ ہوتے ہیں جی, تو انہوں نے یہ اعلان نہیں کیا کہ وہ پارٹی سے الگ ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ایک فلیکسیبلٹی موجود رہے, اور اگر کسی سطح پہ کسی جگہ کوئی بات ہوتی ہے کہ کوئی نئی ارینجمنٹ ہو پاتی ہے اور پارٹی بھی بچائی جا سکتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس وقت بات چیت پھر آسان ہوگی. تو یہاں پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے, باقی جگہوں پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے. بات چیت کو آپ نے دیکھا کہ وہی لوگ جنہوں نے سیاست چھوڑی اور ایک دن پہلے انہوں نے اعلانات کیے, فواد چودھری کہاں ہے آج کل, علی زیدی کہاں ہے, وہ جو عمران اسماعیل ہے وہ کہاں ہے, وہ جو عمران خان کے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھے ہوتے تھے, وہ لوگ سارے کہاں ہیں؟ انہوں نے سیاست چھوڑی, لیکن جیسے ہی وہ اچھے بچے بننے کے بعد وہ جہانگیر ترین کے گھر کی لان میں آ کے زمین پہ بیٹھے تو ان کو معافی مل گئی. تو یہ معافی جو ہے یہ سب لوگ سمجھتے ہیں. پہلے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی, جب مسلم لیگ کاف بن رہی تھی اس وقت کسی کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی تھی, اس وقت اتنی پولیٹیکل میچورٹی نہیں تھی اس سوسائٹی میں. جب پی ٹی آئی بن رہی تھی اور لوگوں کو توڑا جا رہا تھا اس وقت اتنی پولیٹیکل میچورٹی نہیں تھی. لیکن یہ جو پین ہے, آپ مجھے آج کہتے ہیں یہ گرین ہے, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یہ گرین ہے. دوسرے دن آپ مجھے کہتے ہیں یہ بلو ہے, میں کہتا ہوں اچھا بلو ہے. تیسرے دن آپ مجھے کہتے ہیں یہ بلیک ہے, میں کہتا ہوں یار بس نا, میں اب اتنا تو میں بھی اندھا نہیں ہوں, کچھ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے, میں تمہاری کتنی بات مانوں. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ گیم کی سمجھ لوگوں کو آ رہی ہے, اور اب جو ہے یہ معاملہ اس طرح اتنا آسان نہیں ہے. لوگ جس تیزی سے جا رہے ہیں, ان کو چاہیے, دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں,
जुआ भी खेला जाता है, उसके भी कुछ उसूल होते हैं, हर गेम के कुछ उसूल होते हैं। इस गेम में भी इनको थोड़ा सा उसूल के साथ खेलना चाहिए कि कुछ बंदे एक दिन कहते हैं कि हमने सियासत छोड़ दी, खानदान ने भी सियासत छोड़ दी, अब मैं अपने बच्चों का ख्याल रखूंगा, दूसरे दिन वो जहांगीर तरीन के घर में उनके बच्चों का ख्याल रख रहा होता है। तो कम से कम थोड़ा सा मेरे ख्याल में कुछ शर्म, कुछ हया, कुछ थोड़ा सा कुछ होना चाहिए। अच्छा महमूद बाबर साहब, अगर यहाँ पे जिस तरह पंजाब और सिंध में हुआ کہ وہ وہاں جو پی ٹی آئی کی چوٹی کے رہنما تھے، جیسے آپ نے ابھی ذکر بھی کیا، فواد چودھری، علی زیدی اور عمران اسماعیل صاحب، وہ جہانگیر ترین صاحب کی جماعت جو ہے استحکام پاکستان جو پارٹی ہے، اس کا نام بھی جو ہے نا عجیب رکھا گیا ہے، تو یہاں پہ کیا آپشن ہے؟ یہاں پہ اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے، پی ٹی آئی سے اگر ان کے بڑے بڑے رہنما جیسے پرویز خٹک ہے یا باقی ان کے جو لیڈرشپ ہے یہاں پہ، وہ اگر جاتے ہیں تو ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جائیں گے، وہ یہ جو باقی جماعتیں ہیں یہاں پہ اے این پی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، یا ان میں جائیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ انتہائی شدید اختلاف رکھتا ہوں، جن کو آپ صاحب کہہ رہے ہیں میں ان کو صاحب نہیں کہنا چاہتا۔ اچھا، جس بندے کا کریکٹر نہ ہو اور وہ کسی بھی لمحے بدل سکتا ہو اور اس میں قربانی دینے کا تھوڑا سا بھی جذبہ نہ ہو، اس کو آپ صاحب کہیں گے تو میں آپ کے ساتھ مزید اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ یہ جن لوگوں کی آپ نے بات کی، انہوں نے جو بھی کچھ حاصل کیا عمران خان کے نام پہ حاصل کیا، انہوں نے عمران خان کو ایسے وقت میں چھوڑا جبکہ اس کے مخالفین تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں یار کچھ تھوڑی سی تو ہمت دکھاؤ نا، ایک دو دن تو کھڑے رہو نا، اور آپ تو پہلے دن ہی ڈھیر ہو گئے۔ اور یہ جو لوگ آئے ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ کوئی سیاستدان نہیں ہے، یہ دکاندار ہیں۔ اچھا، ان کو یہ لگتا ہے نا کہ کون سا سودا بکتا ہے، یہ وہ سودا لا کے دکان میں رکھ دیتے ہیں۔ کنگز پارٹی کی بات کر رہے ہیں؟ میں کسی بھی پارٹی کی بات کروں جس میں یہ جو سارے عمران خان کے لوگ گئے ہیں نا، اس کی بات کر رہا ہوں۔ جہانگیر ترین اس کا بڑا ہے، میں ان میں سے کسی کو صاحب نہیں کہتا۔ ان کے سارے معاملات جو ہیں اس کا قوم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ ان کے ذاتی مفاد ہوتے ہیں۔ ان کو جہاں پہ ان کا ذاتی مفاد ملتا ہے، ان کے کیسز بند ہوتے ہیں، ان کو کیس اپنے بند کروانے ہیں، انہوں نے مزید پیسے کمانے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کو اتنے زیادہ پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو اتنی پیسوں کی ضرورت تھی کہ میں آپ کے شو میں یہاں تک آ گیا، گھر میں نے اپنا وہ کر لیا، اب ہماری بھی زندگی گزر رہی ہے۔ یہ اربوں کربوں اور اس کے اوپر بھی کربوں ان کو کیوں چاہیے ہیں؟ اور اس غریب قوم کے جن کے پیٹ میں کھانا نہیں ہے تم ان کو نوچ رہے ہو۔ یعنی ایک ایسی بکری کو جو مری ہوئی ہے، تم مری ہوئی بکری میں سے مزید گوشت نکالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ کچھ تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے، کوئی حیا ہونی چاہیے۔ اس پارٹی کے جو لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، کوئی استحکام پاکستان نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے مفاد کے لیے یہاں آئے ہیں۔ ان کو پھر پاکستان میں حکومت میں اپنا حصہ چاہیے اور ان کو دیا جائے گا۔ اچھا، ان کو آئندہ جمہوری حکومت ان کے ذریعے کمزور رہے گی، تو میرے خیال میں ان کو کبھی بھی صاحب پھر آئندہ نہ کہیں۔ اب میں آپ کا سوال بھول چکا ہوں، آپ نے سوال کیا کیا؟ میں نے سوال یہ کیا تھا کہ ان لوگوں کے پاس کیا آپشن ہے کہ جو اگر پی ٹی آئی سے جاتے ہیں؟ خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہیں تو خیبر پختونخوا میں جو بھی پی ٹی آئی سے جائے گا تو اس کو اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کا ورکر ابھی زندہ ہے، اس کا رہنما اگر چلا گیا ہے تو اس کا ورکر زندہ ہے، اس کا ورکر جو ہے وہ کہیں نہیں جائے گا۔ میں نے اس صوبے میں پورا ابھی ایک وزٹ کیا ہے، میں کم از کم آپ ہی کی طرح کا ایک صحافی ہوں جو جس جگہ گیا نہ ہوں اس کے بارے میں بات نہیں کرتا، تو میں نے پورے صوبے کا وزٹ کیا، میں نے حالات دیکھے، تو مجھے حالات سے پتہ چلا کہ لوگ انٹیکٹ ہیں پارٹی کے ساتھ، اور عمران خان سرپرائز بھی دے سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان ختم ہو چکا ہے، لوگوں نے اگر عمران خان کو پھر کھڑا کر دیا تو پھر کیا کریں گے؟ اس لیے تھوڑے سے حالات کو نارمل کر کے جیو اور جینے دو کی پالیسی پہ بات کو آگے بڑھانی چاہیے۔ نہیں، یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ یہاں کے لوگ جو بھی کہیں بھی جائیں گے تو وہ یہ ضرور دیکھیں گے کہ ووٹر کہاں جا رہے ہیں، وہ پاویں کسی بھی جماعت میں چلے جائیں، ان کو یہ پتا ہے کہ ووٹر وہ نہیں ہے اور ووٹر میرے خلاف جائے گا، تو وہ بڑا سوچ سمجھ کے کہیں جائیں گے۔ یہ طریقے، یہ جو استحکام پارٹی بنی ہے، کیا نام ہے اس کا، یہ جو بنی ہے جس میں سارے پی ٹی آئی سے بھاگے ہوئے لوگ گئے ہیں، وہ جتنے بھی لوگ ہیں تو وہ جہاں بھی جائیں گے خیبر پختونخوا میں تو وہ یہ ضرور سوچیں گے کہ بھائی جان میں ایک ایسی بس میں بیٹھ گیا ہوں جس میں میرا ووٹر اس میں ساتھ میں نہیں بیٹھا ہوا، تو اس لیے خیبر پختونخوا میں استحکام پاکستان میں جانا ممکن نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو باقی پارٹیاں لیں گی نہیں، کیونکہ ان کے حلقوں میں ان جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، این پی، ان کے اپنے کینڈیڈیٹس موجود ہیں، وہ ان کو کیوں لیں گے؟ کوئی ایسے بڑے لیڈر کو بھی شاید کوئی لوگ نہ لیں، جس کے پاس 10-15 لوگ ہوں تو 10-15 لوگوں کو والوں کو بھی شاید کوئی نہ لیں۔ یہ پارٹیوں نے بھی ابھی سبق سیکھ لیے ہیں شاید۔ محمود بابر صاحب، اگر پی ٹی آئی پہ اگر پابندی لگتی ہے، پہلے تو پابندی نہیں لگنی چاہیے کیونکہ یہ ایک فیل اسٹریٹجی ہے، یہ پہلے بھی جو ہے نا اس پاکستان میں کئی مرتبہ ریپیٹ ہو چکا ہے،
لیکن کم از کم یہ ہے کہ اگر یہ پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے یہاں پہ، جیسے پرویز خٹک ہے، اسد کیسر ہے، عاطف خان ہے، باقی جو ان کے رہنما ہیں، اگر یہ پارٹی سے جاتے ہیں تو وہ جو ایک سٹرکچر ہے پارٹی کا، جو ایک نیٹ ورک ہے، اس پہ تو فرق پڑے گا نا. تو مطلب آنے والے الیکشن میں تو پھر ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے. میں نے آپ کو شروع میں ایک بات بتائی تھی کہ پی ٹی آئی کے ورکر کے پاس پھر بھی ایک آپشن موجود ہے. اگر اس کو پی ٹی آئی کا امیدوار نہ ملا اور انہوں نے کسی حلقے میں یہ فیصلہ کر لیا اور ہر حلقے میں انہوں نے فیصلہ کر لیا خاموشی سے. آج کل سوشل میڈیا کا نیٹ ورک ہے، وہ یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے فلاں پارٹی کے امیدوار کو اب ووٹ دینے ہیں. اچھا. اور اگر وہ اس پارٹی کو اس کے امیدوار کو اسمبلی میں بھیج دیتے ہیں اور اس امیدوار کو بھی پتہ ہو کہ پی ٹی آئی نے مجھے جتوا کے یہاں بھیجا ہے، تو پھر وہ اندر پی ٹی آئی کی مرضی کے خلاف کون سا سٹیپ اٹھانے میں یا کوئی پالیسی بنانے میں وہ انکار کر سکتا ہے. ٹھیک. تو اس لیے میرا خیال ہے وہ امیدوار بھی پھر پریشر میں رہے گا، اور وہ اگر جیت کے اندر جاتے ایم پی اے ہوگا تو زیادہ لوگ پھر بھی شاید پی ٹی آئی ہی کے جیت کے. یہ ایک امکان کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک. باقی پارٹیوں کی کوئی بڑی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی اس وقت. اس خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام کے پاس یہ صوبہ بالکل اس کے پاس ہے، مکمل طور پہ اس کے پاس ہے. وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. مولانا صاحب بھی آپ کو پتہ ہے گورنر ہاؤس میں آ کے نماز بھی پڑھا چکے ہیں، ان کے گورنر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جگہ وہ پوسٹنگ ٹرانسفر بھی وہ کرا رہے ہیں. لیکن ان کی دیکھیں، ان کی پیپلز پارٹی ان کی اتحادی ان کے ساتھ نہیں لگتی، مسلم لیگ ان کی اتحادی ہے ان کے ساتھ نہیں لگتی. کہیں پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی نہیں لگ رہی، کہیں پہ مسلم لیگ اور جمعیت علماء اسلام کی نہیں لگ رہی. این پی ان سے بالکل الگ راستے پہ جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے اس ووٹر کو کون اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا، ایسا بہت مشکل کام ہے. اگر وہ اس بار میرا خیال ہے کہ رہنما فیصلہ نہیں کریں گے، شاید ووٹر فیصلہ کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. تو اب ہمارے پاس وقت کی بھی کمی ہے. ہم آخر میں ایک دو سوالات جو ہیں، جو یہاں پہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس صوبے کا، وہ سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے، بالخصوص پشاور کے حوالے سے. ہم یہ کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں، مختلف رپورٹیں آ رہی ہیں کہ پشاور میں جو ہے نا، وہ جو پولیس اہلکار ہے، باقی بھی جو ہے نا یہ سیکیورٹی اہلکار ہے، ان پہ حملوں میں بڑی تیزی آ رہی ہے. تو آپ یہ اس کی کیا وجوہات آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کی بھی اس وقت سروائیول کا مسئلہ ہے، بقا کا مسئلہ ہے. وہ بھی انہوں نے جینا ہے، ان کے خاندان ہیں، وہ اپنے خاندان واپس لے کے آنا چاہتے ہیں. وہ اپنے گھروں میں اپنے خاندانوں کے پاس آنا چاہتے ہیں، اور آپ نے ان پہ کارروائیاں بھی شروع کی ہوئی ہیں. وہ اپنے لیے گیپس دیکھ رہے ہیں کہ کون سا ایسا گیپ ہے جہاں پہ ہم آ کے اپنے لیے کوئی جگہ لے سکتے ہیں. تو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں اور وہ یہ کریں گے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری سیکیورٹی فورسز اور پولیس اور لائن انفورسمنٹ ایجنسیز وہ بہت ڈٹ کے مقابلہ کر رہی ہیں. اچھا. یہ بہت اہم بات ہے. اور بات یہ ہے کہ اس وقت ان کو یعنی کوئی ایسی کمزور جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم یہ کہہ سکیں. اس بار میرا خیال ہے کہ نقصان زیادہ ہو رہا ہے دہشت گردوں کا. تو جو ان کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ بھی ان کے لیے بڑا پریشان کن ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے افغانستان بھی کچھ پیغام بھجوائے ہیں کہ آپ ہماری کچھ مدد کے لیے ہمارے لیے دعا کریں. تو انہوں نے دعا کرنے کی بجائے خود ہی آ گئے. جب وہ خود ہی آ گئے تو انہوں نے آ کے تحریک طالبان کی مدد کرنی شروع کی. تو پاکستان نے افغان حکومت سے، جو اس وقت طالبان کی حکومت ہے، ان سے شکوہ کیا. تو وہاں پہ پھر انہوں نے جا کے کچھ مزید اقدامات کیے، جس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ افغان طالبان پاکستان میں آ کے نہ لڑیں. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے. اور بھی ایسے گروپ ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں کمزوری ہے. مجھے خود بہت یعنی شدید اختلاف ہے پولیس کی ایک کارروائی سے جو کہ متنی میں کی گئی. جب ایک شدت پسند دہشت گرد کو مارا گیا اور اس کی لاش کو گاڑی کے ساتھ باندھ کے پورے علاقے میں پھیلایا گیا. یہ اسلام کے ہر اصول کے خلاف ہے. ان کو بھی چاہیے، اس سے عوامی حمایت لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کم ہوتی ہے، اور اس سے دہشت گردی کے خلاف یہ جو اس وقت جنگ چل رہی ہے اس کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. لیکن یہ جو معاملات اس وقت بڑھ رہے ہیں، اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سروائیول چاہیے. ان کو اپنے لیے کوئی جگہ چاہیے جہاں پہ وہ آ کے پھر رہیں، اور پھر ان کے پاس بندوق بھی ہو اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں، اور پھر وہ جو ان کی مرضی ہو وہ کریں. لیکن ایسا اس بار ممکن نہیں لگ رہا. یقیناً جو آپ نے بات کی، یہ جو دہشت گرد کی لاش جس طرح پولیس کے جیپ پر اس طرح لاد کے پھر اس کی تصویریں بنائی گئی، تو یہ قابل مذمت ہے. اور یہاں پہ پولیس نے کارروائی بھی کی ہے، اس ایس ایچ او کو سسپینڈ بھی کیا گیا ہے. محمود جان بابر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.